अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आसिफ इकबाल और आप देख रहे हैं आवाज़ मीडिया ग्रुप का मकबूल तरीन प्रोग्राम काम की बात, जिसमें होती हैं इल्म व दानाई की बातें और हालात हाज़िरा पर ख़ुसूसी गुफ्तगू। सामीन व नाज़रीन, इस वक्त मैं मिशेल डायग्नोस्टिक सेंटर में मौजूद हूं और इस वक्त हमारे साथ हैं डॉक्टर मिशेल सिकंदर। पैथोलॉजिस्ट हैं, वन एंड ओनली फीमेल पैथोलॉजिस्ट। डॉक्टर मिशेल सिकंदर की लैब में इस वक्त हम मौजूद हैं और आज हम इनसे पैथोलॉजी के बारे में बहुत सी मालूमात हासिल करेंगे। आइए डॉक्टर साहब से मुखातिब होते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम आसिफ साहब, हाउ आर यू? आई एम फाइन एंड यू? I am doing good as well, thank you. डॉक्टर साहब, काइंडली प्लीज ब्रीफ इंट्रोडक्शन। Okay, first of all, thank you so much for yet again coming and trying to do a very, very good and informative show for the public benefit. And you know me, I am Dr. Michelle. I am consultant pathologist, and I am the first female pathologist in Jhang. And I practice my pathology and running my diagnostic center here. ओके, जहाँ तक मेरी मालूमात हैं, आप ऑलरेडी एक डॉक्टर फैमिली से बिलोंग करती हैं। आपके फादर भी डॉक्टर हैं, आपकी सिस्टर्स भी डॉक्टर हैं, तो आप डॉक्टर कैसे बनी, उन्हें देखकर या इसका कोई और लॉजिक है? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह, yes, your information is quite correct. I definitely belong from a doctor family. ना सिर्फ my father was my biggest inspiration. Definitely he's a cardiologist and he is the pioneer cardiologist here in Jhang. When he came to Jhang like 30 years back, he established the cardiology department here for the first time ever in district Jhang. And apart from this, in my maternals and paternals, there are a lot of doctors. So definitely बचपन से हमने इसी चीज़ को देखा. We found it fascinating, easy and informative. So naturally इसी तरफ inclination थी. लेकिन आपका पैथोलॉजी में गोल्ड मेडलिस्ट होना, ये आपके इंटरेस्ट को जाहिर करता है. Yeah, definitely. Then it mean कि आपको पैशन था पैथोलॉजिस्ट बनने का. Am I right? You're very right. ये भी था कि मेरी फैमिली में there are so many specialists, cardiologists, gynecologists, pediatricians, oncologists, other specialists, लेकिन पैथोलॉजी में कोई नहीं था. And when I was doing MBBS, तो वहाँ उसमें हमारे टीचर थे डॉक्टर इजाज़ वारिस. I still remember. Now he is working, I think, in Lahore as well as in UAE. डॉक्टर इजाज़ वारिस हमारे आवाज़ ग्रुप में, आवाज़ 99.4 लाहौर में बाकायदा एज RJ प्रोग्राम में करता है. बहुत अच्छे प्रोग्राम. Exactly. He used to do late nights, weekend nights with Jazzy. और वो हम उनका शो सुना करते थे और ताकि उनको कॉल भी करें. हमारे के टीचर के साथ एक ना बहुत अच्छी वो, क्योंकि इतना स्ट्रेसफुल माहौल था MBBS का, उसमें हम उनका लाइक सैटरडे और संडे को स्पेशली उनको फ़ोन करते थे और बाज़ औक़ात पैथोलॉजी के क्वेश्चंस ही पूछ रहे होते थे. ऑल्दो इट वाज अ वेरी एंटरटेनिंग शो, बट ही वाज एन एक्सेलेंट पैथोलॉजिस्ट एंड द वे ही introduced us to pathology, it was just amazing. I still remember, अगर डॉक्टर इजाज़ सुन रहे हैं, which I will definitely forward him. Now he is such a busy personality, माशाल्लाह. तो उन्होंने हमें एक दफ़ा ABL BCR म्यूटेशन पढ़ाई थी, which causes Burkitt's lymphoma. तो जिस तरीके से उन्होंने पावर पॉइंट वीडियो बनाई और ख़ुद ही एनिमेटेड वीडियो बनाई और जिस तरह मैं सिखाया पढ़ाया, तो उसके बाद मैंने कहा वाओ, दिस इज़ समथिंग टू रियली डू समथिंग टू परस्यू. और फिर ये कि ये हर चीज़ की रूट कॉज है, इससे आप हर चीज़ में रिसर्च में जा सकते हैं. तो डेफिनेटली वो एक बहुत बड़ी रीज़न थी. फिर जिस वक्त मैं यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस गई, तो उसमें वहाँ एक और लेजेंड हैं डॉक्टर अब्दुल हनान नागी साहब. ऑल पाकिस्तान नोज़ हिम. ही वाज द पायोनियर हिस्टोपैथोलॉजिस्ट इन पाकिस्तान. एंड उन्होंने रीनल पैथोलॉजी के ऊपर वर्ल्ड वाइड बुक्स लिखी हुई हैं और वो फर्स्ट टाइम एवर उन्होंने रीनल पैथोलॉजी पे काम किया था. तो वो मेरे फादर के भी टीचर थे और समहाउ आई मेट हिम at UHS and he inspired me so much, and then he said that you should pursue this. Yes. Although he does not invite everybody in histopathology because it's not such a easy thing.
histopathology is a very very dry field. تو انہوں نے مجھے کہا کہ یو شوڈ کم اینڈ یو نو پرسیو دس. تو میں نے کہا اتنے ہی سچ اے لیجنڈ پرسن اینڈ ہی از سیئنگ دس تھنگ, اور آلریڈی مجھے انٹرسٹ بھی تھا, تو بس پھر دین آئی جسٹ اسٹارٹیڈ. ڈاکٹر صاحب پراپر کویشچنس کا سلسلہ جو ہے وہ اسٹارٹ کرتے ہیں. میں آپ سے نا بڑا کلینکل سا کویشچن جو ہے وہ کرنا چاہوں گا, آپ ہی کے فیلڈ کے ریلیٹڈ ہے, کہ یہ بتائیں کہ نوٹپک اینڈ کلینکل پیتھولوجی کے درمیان فرق کیا ہے, ذرا وضاحت سے بتائیے گا. Very interesting question. I was not expecting this. Oh yes, anatomic pathology is basically the pathology which deals with the body organs and tissues. جس میں جو ہمیں سرجنز بھیجتے ہیں سرجری کے بعد ٹیشو انالائز کرنے کے لیے, یا پھر جو کچھ ٹیشو کا ہم ڈائریکٹلی معائنہ کرنا چاہیں, which is exactly my field, histopathology, جس میں میں نے اسپیشلائز کیا ہے. تو اس میں بیسکلی فائن نیڈل ایسپریشن اور یہ پیپ اسمیئرز اور بایوپسی اینڈ ہسٹوپیتھولوجی رپورٹنگ ہوتی ہے. فلوئڈس کے سیلولر اور سائٹولوجیکل ایگزامینیشنز ہوتے ہیں آن مائکروسکوپک لیولس. تو دیٹ از انیٹمک پیتھولوجی. اور کلینکل پیتھولوجی از ایکچولی دا اسٹڈی, مائکروسکوپک اسٹڈی آف اینڈ ویری ڈیٹیلڈ اسٹڈی آف دا کیمسٹری اینڈ آن دا باڈی فلوئڈس, جو کہ ہم بلڈ پہ کرتے ہیں, یورین پہ اینڈ ڈفرنٹ باڈی فلوئڈس. تو ہمارے بینگ پیتھولوجسٹ ہماری ساری فیلڈس کے ساتھ اورینٹیشن ہوتی ہے, ہر چیز میں روٹیشنز ہوتی ہیں, لیکن کسی ایک چیز میں آپ اسپیشلائز کرتے ہیں. سو آئی اسپیشلائز ان انیٹمک پیتھولوجی. ناظرین, ہم اس وقت مشل ڈائگنوسٹک سینٹر میں موجود ہیں, اور یہ ایک اسٹیٹ آف دا آرٹ لیبارٹری ہے. کیسے ہے ڈاکٹر مشل سکندر سے جانتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب. تھینک یو سو مچ آج صاحب, یو ہیو اتنا تو میں نے بھی نہیں کبھی سوچا, بس اللہ کا شکر ہے کہ پیپل پریز دا ہارڈ ورک وی آر ڈوئنگ اینڈ دے اپریشیٹ. سو اٹ سو ہیپن دیٹ ہم نے بس سمپلی کچھ رولز اور پرنسپلس فالو کیے ہیں. وہ اس طرح کہ تھینکس ٹو آر سینئرز, جیسے کہ کافی سینئر کمیٹی ممبرز ہیں ہمارے, سینئر پیتھولوجسٹ ہیں, دے گائیڈ اس کہ آپ نے کچھ بھی کام کرنا ہے تو اس کو اکارڈنگ ٹو رولز اینڈ ریگولیشنز کریں. جیسے فار ایگزامپل اگر آپ نے ڈرائیونگ بھی ایون کرنی ہے تو اس کا ایک پراپر پہلے ڈرائیونگ سیکھنی ہوتی ہے, ڈرائیونگ مینول تو ہوتا ہے اس کا, وہ ہوتا ہے. اسی طرح لیبارٹری رن کرنے کا بھی ایک پورا مینول ہے. ابھی آپ کے سامنے بائی چانس پڑھی ہوئی یہ بک, دس از اے مینول آف منیمل سروس ڈلیوری اسٹینڈرڈ, یہ ہیلتھ کیئر کمیشن کی ایک بک ہے. سو یہ آئی فالوڈ اٹ, دیٹس اٹ. اس میں سارے بڑے اچھے رولز دیے ہوئے ہیں آپ کا کس طریقے سے کام ہونا چاہیے, آپ نے کس طریقے سے پیشنٹ کا ریکارڈ رکھنا ہے, اس کی سیمپلنگ کرنی ہے, کیسے ٹیسٹ رن کرنے ہیں, کیسے آپ نے اس کی کوالٹی ایشورنس کرنی ہے, کتنا اسٹاف ہونا چاہیے, آپ کی خود کتنے مطلب آپ کا کیا کیا چیزیں ہیں, کیا کیا ڈیوٹیز ہیں, آپ کی جاب ڈسکرپشنز کیا کیا ہیں, بڑا سسٹمیٹک طریقے سے. اٹس این ایکسلنٹ مینول. And luckily the healthcare commission itself approached me last year and they added me in their core committee to upgrade this already very nice manual. And I am honored by them, and also very very senior people like Dr. Zahid Asghar, Dr. Mushtaq Suleria Sahab and Dr. Zarfishan, Dr. Imtiaz Ali were there. So they chose me from the South Punjab region. So I also participated ان اپگریڈیشن آف دس مینول. تو مطلب یہ کہ یہ لیبارٹری کا ایک مینول ہے, آپ نے ایگزیکٹلی اس کے حساب سے چیزیں رن کرنی ہیں. تو اٹ بیکمز, یہ تو آپ کے سینئرز ہیں نا, آپ کا جو یہاں کا اسٹاف ہے, پیرامیڈک اسٹاف ہے, ٹیکنیشین ہیں, اس کے علاوہ آپ کے ٹیکنالوجسٹ, لیب مینیجر اور جو لیب مینیجر ہیں, یہ سب کس قدر کوالیفائڈ ہیں؟ جی, I have a senior technologist who is also my lab manager, and ابھی وہ آپ خود اس کا انٹرویو بھی کر لیجیے گا. She would be in the working area. She has also served in Aga Khan for 4 years and she has joined me a year ago. And اس کے علاوہ I have 2 senior technicians qualified from Punjab Medical Faculty and 2-3 lab assistants. سو بہت زیادہ یہ میرا بہت وہ جس میں کہتے ہیں نا ہائی والیوم کام نہیں ہے, لائک ایک نارمل سا جتنا ہوتا ہے نا
آپ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی اسٹارٹنگ ہی ہے تو, لیکن جو تھوڑا سا کام ہے وہ کوالٹی ورک کرتے ہیں ہم. اوکے. ڈاکٹر مشل سکندر, مشل ڈائگنوسٹک سینٹر کو اسٹیٹ آف دا آرٹ کلیم کرتی ہیں. کوالٹی انشورنس کس قدر ہے, کتنا % اس کو آپ کلیم کرتی ہیں, یہ ذرا کہانی بتائیے. جی اچھا, یہ تو بہت ڈیٹیل ٹاپک ہے جس کے اوپر لوگ بہت بڑے ریسرچ آرٹیکلز اور بکس بھی لکھتے ہیں. سو کوالٹی ایشورنس جو ہے, ان سمپل ورڈز آئی ووڈ سے, اس میں ہم کوالٹی کنٹرولز رن کرتے ہیں. دیر آر انٹرنل کوالٹی کنٹرولز ایز ویل ایز ایکسٹرنل کوالٹی کنٹرولز. انٹرنل کوالٹی کنٹرولز آلریڈی پریپیئرڈ سیمپلز ہوتے ہیں جو ہم پرچیز کرتے ہیں فار دا کیمسٹری ٹیسٹ ایز ویل ایز فار دا ہیماٹولوجیکل ٹیسٹ اینڈ ہارمونل ٹیسٹ. تو وہ ہم اس میں آلریڈی ان کی رینجز دی ہوتی ہیں. اگر آپ اس کو رن کرتے ہیں مشین پہ اور وہ ود ان رینج آتا ہے اور ریپیٹڈ اسٹینڈرڈ ڈیویشنز نہیں آتی اس میں, تو اس کا مطلب ہے یور مشین از گڈ, یور پرفارمنس اینڈ یور ٹیکنیک از گڈ, وٹ ایور یو آر ڈوئنگ از فائن. اس کے علاوہ آپ ڈیلی کیلیبریشن کرتے ہیں ٹو چیک اف دا مشین از اوکے اینڈ اف یور کیمیکل از اوکے. کیمیکلس کی ایکسپائریز چیک کرتے ہیں, ٹیمپریچر مینٹیننس کرتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کا ایکسٹرنل کوالٹی کنٹرول کے ساتھ افیلیشن بہت ضروری ہے. ابھی ریسنٹلی پہلے ہم لوگوں نے رینڈاکس کے ساتھ کیا تھا, لیکن ابھی ریسنٹلی بہت ریزنیبل اور بہت اچھی ایک کمپنی ہے اسلام آباد کی, NHS نکاس, اس کے ساتھ ہم نے کیا ہے اپنا MOU. اور اب تو اٹ ہیز بن فیو منتھس. دے سینڈ اس سیمپلس فرام اسلام آباد. تو وہ بلائنڈ سیمپلز ہوتے ہیں, وہ ہم نے لگانے ہوتے ہیں. وہ تقریباً سارے اینالائٹس کے سیمپلز ہوتے ہیں, سارے پیرامیٹرز کے. ہم لگا کے ہم ریزلٹس اپلوڈ کر دیتے ہیں. آفٹر فیو ڈیز وہ اس کو اسیس کر کے اور ڈفرینٹ لیبس آل اوور پاکستان جو لیبز ان کے ساتھ افیلیٹڈ ہیں ان کے ساتھ کمپیریزن کر کے نا, وہ پھر ہمیں ہمارا وہ ایک سرٹیفکیٹ دیتے ہیں کہ آپ کی کیسا رزلٹ تھا. تو الحمدللہ وہ ہمیں ابھی تک بہت اچھا سرٹیفکیٹ مل رہا ہے. بعض اوقات کچھ اوپر نیچے آ جاتی ہیں, اسٹینڈرڈ ڈیویشن 1, اسٹینڈرڈ ڈیویشن 2, پھر ہمیں اس وقت فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ اچھا یہ ہمارے ساتھ ایشو ہو رہا تھا. یہ کٹ کافی دیر مطلب جیسے اب کٹ ہے آپ کی کچھ جیسے امائلیز ٹیسٹ ہے فار ایگزامپل, تو بہت کم ہوتا ہے. تو وہ اب آپ نے پرچیز کیا ہے, آلدو اس کی ایکسپائری بے شک 2 سال بعد کی ہو, لیکن وہ 1 سال سے پڑی ہوئی ہے کٹ, بار بار کھل رہی ہے, تو اس کی ایفیشنسی اتنی نہیں رہ جائے گی. تو وہ پھر آپ کو نا مطلب پتہ چلتا ہے یہ 2 اسٹینڈرڈ ڈیویشن آ گئی, یعنی کہ ریجیکشن میں نہیں ہے لیکن اس میں تھوڑا سا یعنی کہ ڈفرینس زیادہ آ رہا ہے. تو وہ آپ کو فوراً وارننگ ملتی ہے اور ہم فوراً اس کو ٹربل شوٹ کرتے ہیں. پھر اس کو اگر چینج کرنی ہے جو بھی کرنی ہے, مطلب میں یہ منتھلی اسیسمنٹ ایز ویل ایز ڈیلی اسیسمنٹس یہ کوالٹی ایشورنس کرتے رہتے ہیں. سو چیک رکھتے ہیں چیزیں جو ہے نا وہ کوالٹی میں ہی رہیں. ڈاکٹر صاحب بڑا انٹرسٹنگ سا کویشچن ہے, وہ یہ ہے کہ آپ کی لیب میں کوئی ایسا ٹیسٹ جو ڈائگنوسس پروسیس میں اس قدر کمپلیکیٹڈ ہو گیا ہو کہ آپ کی پوری لیب پریشان ہو گئی ہو کہ اس کا جو رزلٹ ہے جو وہ آپ ایک کوالٹی انشورنس کی جیسے آپ بات کر رہی ہیں اس کے مطابق نہیں آ پا رہا, اس کی کوئی ہسٹری مینشن کر دیں کسی ایک دفعہ ایک پیشنٹ تھا وچ یوز ٹو کم ود لٹل بٹ ریزڈ WBCs, مطلب TLC اس کی تھوڑی سی ریز تھی, لیکن وہ مطلب اپنے ٹریٹمنٹ سے ٹھیک نہیں ہو پا رہا تھا. تو اٹ سو ہیپن کہ وہ ہم بس اس کا CBC آتا تھا ہمارے پاس, ہم اس کا بتا دیتے تھے کہ مطلب اس کی بہت ڈیرینجڈ ویلیوز بھی نہیں ہوتی تھیں. جس طرح مائلڈ بندے کو کوئی کف ٹونسلائٹس مطلب کوئی انفیکشن ہوتی ہے تو وہ تھوڑی سی اس کی تھی, وہ اپنی اینٹی بایوٹکس وغیرہ لے رہا تھا اور وہ سارا, لیکن ڈاکٹر وہ اس کو کنسسٹنٹلی بھیجے جا رہے تھے اور وہ بار بار آ رہا تھا. اینڈ ونس دے ڈسکس کہ کیا ایشو ہے کہ بن نہیں رہا, مطلب ہم یہ کہ ہم ریپیٹڈلی اینٹی بایوٹکس لے رہے ہیں. پھر ہم نے کلچر بھی کروایا, وہ بھی مطلب اس پہ بھی کوئی ایسا نہیں آیا. تو پھر ہم نے اس کا پھر سمیئر بنایا جو کہ اکثر بناتے ہیں. تو وہ پھر اس کے سمیئر میں کچھ ایٹیپیکل سیلز تھے اور وہ لیوکیمیا کا کیس تھا. تو وہ ایک اس طرح سے نا ڈائگنوز ہوا. اس کے علاوہ اور بھی بعض اوقات نا ہمارے ایک ریجن میں نا ایک اور چیز ہے کہ ہمارے ہاں لوگوں میں اکثر چیزیں بڑی ان ڈائگنوز جاری ہوتی ہیں, جیسے الرجیز. الرجیز پہ بہت زیادہ کام نہیں ہے. IgE لیولز میکسیمم کرا لیتے ہیں ہم لوگ, اس میں پتہ چلتا ہے لیولز ریزڈ ہیں, الرجی ہے. اب یہ نہیں پتہ کس چیز سے ہے.
اب فار آل آئی نو، اب جیسے میں نے اپنا جو ٹیسٹ کرایا مجھے پتہ چلا مجھے ہنی سے الرجی ہے. جی اس طرح کچھ بچوں کے ٹیسٹ ہیں، جیسے ویٹ سے الرجی ہوتی ہے اس کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، ملک سے الرجی کے ٹیسٹ ہوتے ہیں. لیکن کسی کو بنانا سے الرجی نکل آئے، کسی کو پینٹ سے الرجی نکل آتی ہے، کسی کو بعض اوقات انڈے سے الرجی ہے. تو وہ نا مطلب ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، وہ ان ڈائگنوز چلے جا رہے ہوتے ہیں. جی. تو وہ بھی ریسنٹلی میں اسی پروگرام کی توسط سے بتاؤں گی کہ ابھی آئی ہیو ڈن MOU ود ڈاکٹرز ہاسپٹل لاہور. جی اینڈ اٹ از ہاسپٹل آئی لک فارورڈ ٹو لرننگ فرام. مطلب وہاں پر اٹ از بینگ ڈائریکٹڈ بائی ڈاکٹر زاہد اصغر صاحب who is diplomat American board and he has served in America for a very long time. تو وہ بیسکلی کرتے ہیں وہ فوڈ الرجی ٹیسٹ. جی. اور وہ ہم نے ان کے ساتھ MOU کیا تو ہم اب ان کو بھیج کے ان سے کروا رہے ہیں. تو وہ تقریباً کچھ 30-40 آپ کے کھانے پینے کی اور ایون آپ کے جو کلودنگ آئٹمس کی چیزیں ہیں جس کے وہ نا وہ سارا کرتے ہیں اسیس کہ کس میں سے آپ کو الرجی ہو رہی ہے. تو وہ آپ کو پتہ چلتا ہے گیٹس بینیفیشیل. جنگ میں کوئی ایسی اور لیبارٹری ہے جو ڈاکٹرز ہاسپٹل کے ساتھ اس کا MOU سائن ہوا؟ نو. آپ کے علاوہ؟ نو، اٹس جسٹ اس. اچھا ڈاکٹر صاحب، جیسا کہ اسٹیٹ آف دا آرٹ ہم بار بار اس چیز کو اناؤنس بھی کر رہے ہیں کہ آپ کلیم کرتی ہیں مشل ڈائگنوسٹک سینٹر کو، تو ڈاکٹر صاحب کیا آپ اپنے اس ڈائگنوسٹک سینٹر کو وزٹ کرانا چاہیں گی؟ آپ دکھانا چاہیں گی ہمارے کیمرے کی مدد سے کہ آپ کا اسٹاف کیسے کام کرتا ہے، کس لیول کے اکوپمنٹس ہیں اور کیا اسٹینڈرڈ آپ نے ڈیولپ کیا ہے؟ جی جی، وائی ناٹ، شیور، آ جائیں آپ کو دکھاتے ہیں. جی سامعین و ناظرین، آئیے ڈاکٹر مشل سکندر سے مشل ڈائگنوسٹک سینٹر کا وزٹ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آئی ایم دانیہ رسول، دی مینیجر آف مشل ڈائگنوسٹک سینٹر. ابھی میں آپ کو اپنی لیب کا ایک چھوٹا سا اوور ویو دوں گی. میری بیک سائڈ پہ جو آپ روم دیکھ رہے ہیں یہ ہے ڈاکٹر مشل کا روم، پیتھولوجسٹ آفس ہے. اس کے ساتھ آپ ہمارے یہاں پہ یہ ریسیپشن ایریا ہے. یہ ہے ہمارے اسٹاف مسٹر نجف. جی السلام علیکم. مشل لیب جنگ سے ریسیپشنسٹ نجف عباس. یہ ہمارے پاس جب پیشنٹ آتا ہے تو پہلے ہمیں وہ ڈاکٹر صاحب کی ریکوائرمنٹ دیے ہوئے پرچی دکھاتا ہے، اس کو دیکھ کے پھر ہم اس سے انفارمیشن لیتے ہیں ساری، اور اس کے بعد اس کی انٹری کرتے ہیں، نام لکھتے ہیں، ایڈریس وغیرہ، CNIC نمبر، ایج، اور پھر اس کی ہم ایک پرچی بنا دیتے ہیں جو پھر وہ سیمپلنگ ایریا میں لے کے چلا جاتا ہے. بیسیکلی ہم لوگ ڈوئل آئیڈینٹیفیکیشن کر رہے ہوتے ہیں ریسیپشن کے اوپر. دین اس کے بعد ہمارے پاس وہ سیمپلنگ ایریا ہے، یہاں پہ پیشنٹ کے سیمپل ہوتے ہیں، سیمپل ریسیو کرتے ہیں. اب ہم لوگ اپنی ورکنگ ایریا کی طرف آ گئے ہیں. یہ ہمارا FNE پروسیجر روم ہے، فائن نیڈل ایکسپیریشن روم. اور اس کے ساتھ یہاں پہ ہمارے پاس مائکروبیولوجی سیکشن ہے، اس میں کلچرز وغیرہ ہمارے سب پرفارم ہوتے ہیں. اب یہ ہے ہمارا ورکنگ ایریا. یہ ہمارا کیمسٹری سیکشن ہے. اب یہ ہمارا سیرولوجی اور مائکروسکوپک سیکشن ہے. یہاں پہ ابھی ڈاکٹر مشل جو ہیں یہ ایک FNE پروسیجر کیا تھا ہم نے، اس کی سلائڈ سے جو ہے وہ چیک کر رہی ہیں. اس کے ساتھ یہ ہمارے پاس ہیماٹولوجی سیکشن ہے، جہاں پہ ہمارے پاس CBC اور باقی ٹیسٹ CBC کے سے ریلیٹڈ جو ٹیسٹ ہیں وہ پرفارم ہوتے ہیں. تھینک یو.